अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरे हफ्ते हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सब लोग बहस करते चले आए और यूं भी मामलात जो हैं वो सिर्फ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। गो कि आज महंगाई के आदाद व शुमार भी सामने आए हैं, जो होश रुबा इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है, लेकिन इस वक्त इसकी तरफ किसी की नज़र नहीं है। चाहे वो अपोजिशन में बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर हुकूमत में बैठी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो कोalition जमाते हैं। आज भी एक इजलास हुआ। अब ज़रा थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं कि इस हफ्ते हुआ क्या क्या। इस हफ्ते हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 भी पास हो गया, जिससे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके जो इंडिविजुअल अथॉरिटी होती है टू टेक सुओ मोटो नोटिस, उस अथॉरिटी को जो है वो ले लिया गया है इस बिल के मुताबिक, और अब यह है मशावरत से ही सुओ मोटो लिया जा सकता है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामलात चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। पंजाब और केपी में जो इलेक्शन का इल्तवा हुआ है उसके हवाले से जो पिटिशन है उस पर लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। ये भी एक मैं कहूँगी तारीख में पहली बार ही नज़र आया है कि बार बार बेंच का टूटना, और बिल आखिर बेंच में अब इस वक्त 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान रह गए हैं, जिस पर गुज़िश्ता रात हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात सदर नवाज शरीफ साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से की और उन्होंने कहा कि हम इस बेंच को ही तस्लीम नहीं करते तो फिर इसके फैसलों को कैसे तस्लीम करेंगे। जिसके बाद हमने जवाब उल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी की जानिब से देखी, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर है ये सवाल उठाया कि नवाज शरीफ होते कौन हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ ये भी बताते चलूँ कि दोनों अतराफ से ये कहा गया है कि अवाम सड़कों पर आए अगर ऐसा हुआ तो, यानी दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अब आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका आज एक अहम इजलास हुआ मॉडल टाउन लाहौर में, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी शरीक किया बज़रिया वीडियो लिंक, और यह फैसला किया गया कि 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट किया जाएगा। यानी मामलात मजीद और पेचीदा होते नजर आ रहे हैं। अब क्या तमाम जमा मिलकर बैठकर इसका कोई हल निकालेंगी, कि जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था, और दूसरी जानिब आज आपको ये भी इल्म है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस मुहिम पर निकल चुके हैं कि तमाम तर सियासी जमातों से आज से उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। आज ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। इस वक्त हमारे साथ होंगे इलेक्शन कमीशन के वकील भी हैं, बतौर काउंसिल पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी केस में, और दूसरा ज़ाहिर साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मावने खुसूसी भी इरफान कादिर साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर उनसे पूछेंगे कि क्या पीर को, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उम्मीद का सूरज तुलू होगा, ऐसा होता नज़र आ रहा है या नहीं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक मामले खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, और इलेक्शन कमीशन के काउंसिल के तौर पर भी पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा कि उम्मीद रखें पीर को उम्मीद का सूरज जो है वो तुलू होगा, लेकिन मामला तो और पेचीदा नज़र आते हैं, क्योंकि आज तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल है, यानी हुकूमती बेंचेस में, उन्होंने इस 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का फैसला किया है। फरमाइएगा कि इससे किस तरफ मामलात आपको जाते दिख रहे हैं? देखें, ये जो सवाल आपने किया है ये तो आप पीडीएम वाले से पूछे ना। ये मुझे अगर आप लीगल कोई चीज पूछें तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अब ये पीडीएम का अगर एक डिसीजन मेकिंग है तो उस पर तो ऑब्वियसली मैं चूंकि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन केसेस में, तो वो अच्छा नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ भी कमेंट करूं। नहीं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इरफान कादिर साहब, बतौर ऑफ कोर्स कानूनी माहिर, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई साइड ये कहती है कि हम बॉयकॉट कर देते हैं तो लीगली क्या होता है? वो बेंच तो एग्जिस्ट करेगी, वो कार्रवाई भी क्या यकतरफा होती रहेगी? जो फैसले होंगे वो भी आएंगे, उस पर भी अमल दरामद होगा? देखें, यहाँ पे ये भी बड़ा कंटेंशियस है कि वो बेंच एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ये भी सारे इश्यूज अभी वहाँ पे इस पे बहस होगी, और मैंने भी चूंकि बहस करनी है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, एक्सेप्ट कि मुख्तसरन जो लग रहा है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एरप्ट कर गई है सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द, और मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, इसको रिजॉल्व करना जरूरी है।
اچھا عرفان قادر صاحب، یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ بطور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی پیش ہوئے ہیں، اگر آپ بتانا چاہیں کہ پہلے دن بھی آپ کو آپ کی بات نہیں سنی گئی تھی، دوسرے دن پھر کیا ہوا، and now have you been accepted as the counsel for election commission? No, I am the counsel for election commission. تو لہذا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میری بات جو وہ نہیں سنی جائے گی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات منڈے کو سنی جائے گی اچھا انشاءاللہ۔ ایک کیونکہ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور یہ جو ساری ڈسکشن ہے، کیونکہ بظاہر طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ڈویژن ہے ود ان دی جوڈیشری، اور اس کو کیسے حل کیا جائے گا، یعنی ایک آئینی بحران بھی نظر آتا ہے، اور ظاہر اداروں کی تقسیم جیسے کہ معاشرے کی تقسیم ہے اس کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے۔ فل کورٹ کی استدعا سب کر رہے ہیں، کیا لیگلی بتائیے گا کہ کیونکہ مسترد کر چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، فل کورٹ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، مطلب لیگلی اس کے کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے ہیں ٹو فارم اے فل کورٹ، کیونکہ دیرینہ مطالبہ تو سب کا ہے۔ میں اس کیس کی نسبت سے تو بات نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک فارمیشن آف بینچز کا تعلق ہے اس کا کوئی نہ کوئی یارڈ اسٹک کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور یہ سارے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، اور اس پہ آنے والے دنوں میں ایک قانون سازی بھی کافی حد تک ہو چکی ہے، تو اس سے یہ چیز جو ہے اسٹریم لائن ہو جائے گی، کیونکہ کوشش یہ کی جانی چاہیے مقننہ کی طرف سے، پارلیمان کی طرف سے، کہ ہم سپریم کورٹ کو ایز این انسٹیٹیوشن مضبوط کریں، نہ کہ ہم انڈیویجولائزیشن کی طرف جائیں۔ ہمیں انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف جانا ہے، اور ہمیں انڈیویجول جو ہیں ان کو بڑا کرنے کی طرف نہیں جانا۔ صحیح، آپ نے جس قانون کا ذکر کیا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پاس ہوا ہے، اس پر تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا عرفان قادر صاحب، کل بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو آئینی ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتا، انہوں نے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا بھی ذکر کیا، کہا کہ سپریم کورٹ کے پروسیجر کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، انہوں نے اس وقت غور سے لگتا ہے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس پہ جو آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بالکل اس میں کوئی ابہام جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پروسیجر جو سپریم کورٹ فالو کرے گی وہ تابع ہوگا اس قانون کا جو کہ پارلیمان بنائے گی، اور اب پارلیمان ایک قانون بنانے جا رہی ہے، اور وہ سارا پروسیجر سپریم کورٹ کا جو موجودہ ہے اس کے تابع ہو جائے گا، اور لہٰذا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کہ مقننہ جو ہے وہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتی یا قانون سازی نہیں کر سکتی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، جس قانون کا آپ ذکر کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب، اس میں جو لا منسٹر ہیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ون ٹائم ڈسپنسیشن کی بھی اجازت ہوگی، یعنی کہ از خود نوٹس کی صورت میں جو فیصلے ہوئے ہیں اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو اسے چیلنج کر سکتا ہے، اور اس میں پھر ذکر کیا گیا کہ نواز شریف صاحب بھی اپنے خلاف کیے گئے فیصلے کو اس پہ جو ہے وہ غور و خوض کروا سکتے ہیں، اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر ہوا، جہانگیر ترین کا ذکر ہوا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، وہ تو سارے وائڈ آرڈرز ہیں، گورنمنٹ جو ہے اس طرح کے آرڈرز کو ویسے ہی اگنور کر دیا کرتی۔ میں تو ایز اٹارنی جنرل بھی سپریم کورٹ کے وائڈ آرڈرز کو نہیں مانا کرتا تھا، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرکیف اگر ہم سپریم کورٹ کے غلط آرڈرز کو اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑتی ہے، اور گورنمنٹ نے کی ہے، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان اے وے میں سمجھتا ہوں اچھا، اس سے اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اب مقننہ نے بھی ایک غلط فیصلے کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے ڈیو پروسیس۔ ڈیو پروسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کو ریزنیبلی اپلائی کیا جائے، منطقی اعتبار سے ریشنلی اپلائی کیا جائے، اور اس طرح سے نہ کیا جائے کہ قانون جو ہے وہ ارریشنل لگنا شروع ہو جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دہشت گرد جو ہے، اور ایک قاتل جو ہے، اور ایک بڑا ہینس کرائم کرنے والا جو شخص ہے، اس کو آپ رائٹ ٹو ٹرائل بھی دیتے ہیں، اس کو رائٹ آف اپیل بھی ہے، اس کو اس کے بعد لا پوائنٹ پہ وہ فردر پٹیشن فائل کر سکتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ریویو ہے۔ لیکن 184(3) کے تحت کسی کو نااہل اگر آپ غلط کرتے ہیں تو اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ ٹریٹمنٹ ایک دہشت گرد سے بھی زیادہ بری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو قانون کا منشا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، اور اس لیے ڈیو پروسیس کو دیکھتے ہوئے یہ جو اپیل کا جو پروویژن ہے یہ بڑی خوش آئند بات۔
صحیح. اچھا ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آئی مین وی ڈونٹ نو کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے, لیکن کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن یہ بتا چکا ہے کہ کیوں اس نے 8 اکتوبر کے لیے یہ ڈیٹ چوز کی ہے, بیکاز یو نو آل دی ادر کوآرڈینیٹنگ ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے. پھر بھی لیٹ سپوز ہائپوتھیٹکلی سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں جی آپ الیکشن کرائیں, بیکاز آئین میں تو اسٹیپولیٹ ہوا ہوا ہے نا کہ 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن کرانے ہی ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کیا کوئی توہین عدالت ہوگی؟ کیا الیکشن کمشنر کو گھر بھیجا جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ بیکاز الیکشن کمیشن ایز اے باڈی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ alone other than being helped by other departments. دیکھیں یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ چونکہ یہ میں کیس کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا, لیکن لا کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو میٹرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے نیچے یہ صریحاً الیکشن کمیشن کی ڈومین ہے, اور الیکشن کمیشن آئین میں کسی سپریم کورٹ کے تابع یا اس کا متحد ادارہ نہیں ہے. تو اس سے زیادہ میں آپ کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ جو آئین کی پوزیشن ہے وہ ضروری تھا میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا, وہ میں نے کر دی. اچھا عرفان قادر صاحب, لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک ون مور تھنگ. جیسے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بارہا یہ سنتے ہیں, ایون سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مل کر بیٹھیں, کوئی راستہ نکالا جائے, اور ویسے بھی سول سوسائٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر بیٹھیں. عدلیہ کی تقسیم کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کی نظر میں؟ اس میں سب سے آسان بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, ہر کوئی جانتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون سے ججز جو ہیں ان کی ٹلٹ کس پارٹی کی طرف ہے. لہٰذا یہاں پہ جو 2 میجر رائیولز ہیں جن کے درمیان الیکشن ہوگا, اور اس لیے دونوں سائڈوں کے جو ججز ہیں ایکول اماؤنٹ آف ججز دونوں سائڈ کا رکھ لیں اور اس پہ یہ کیس پہ بحث کر کے دیں. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, تھینک یو سو مچ ود اس آن ان فوکس. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں. اس سے قبل آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہمیں عدلیہ میں نظر آتی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ چند معزز جج صاحبان ایک پارٹی کے ساتھ تو چند دوسرے کے ساتھ, اور اس کی تقسیم کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ دونوں اطراف کو ساتھ بٹھایا جائے تاکہ پھر فیصلہ کیا جا سکے اس کیس میں, جس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ منڈے کو امید کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو الیکشن کے التوا کے کیس کا معاملہ ہے, جس میں 2 بار بینچز جو ہیں وہ تحلیل ہوئیں, اور اس کے بعد اب 3 رکنی بینچ ہے جس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. سینیٹر صاحب, یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے, اور گزشتہ رات نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ وہ بینچ ہی تسلیم نہیں کرتے تو فیصلے کیسے تسلیم کریں گے, اور اس بینچ کو بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بطور قانون دان بھی ہمیں ذرا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ بائیکاٹ سے مراد کیا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مطلب بینچ ول ایگزسٹ, یک طرفہ کاروائی چلتی رہے گی, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے وہ تو میں ان کا ترجمان نہیں ہوں پی ڈی ایم کا, وہ بتائیں گے بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے, یا اس کی سیاسی یا اس کی قانونی یا آئینی حیثیت کیا ہے. میرے نزدیک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے فیصلے کا, جو کہ سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ کر رہا ہے, جو کہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے, اور جس کی سربراہی یا صدارت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ کہہ دینا اور قبل از وقت یہ کہہ دینا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, اسی بات کے مترادف ہے کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, پاکستان کے دستور, پاکستان کے آئین سے بغاوت کر رہے ہیں. یہ بالکل میرے نزدیک اسی کے مترادف ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں, میں پارلیمان کے ایوان بالا کا اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ کا ایک رکن ہوں, اور میں نے ایک حلف لیا ہوا ہے جو کہ آئین میں درج ہے. اسی سے ملتا جلتا ہر حلف آئین میں درج ہے جو سپریم کورٹ کے ججز بھی لیتے ہیں, اور وہ اس کے جو ایک یکساں اس میں جملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. انگریزی میں وہ ہے ٹو پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی جو اراکین ہیں بینچ کے,
اور آئین کا نفاذ جو ہے وہ بڑا بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. آئین میں وہ جو بات درج ہے کہ ایک اسمبلی جب تحلیل ہو اور جو قائد ایوان اس کو تحلیل کرے, وہ اسمبلی صوبائی ہو یا قومی ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی, پارلیمنٹری سسٹم کا ایک ستون ہوتا ہے, یہ ایک اہم ستون, اہم ترین ستون ہوتا ہے کہ قائد ایوان جب بھی چاہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی جواز کے, کیونکہ وہ قائد ایوان ہے, وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے, پہلی بات. اور یہ اسی وجہ سے پارلیمانی نظام جو دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں, اور زیادہ تر وہ جو دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, اس میں انگلستان, آسٹریلیا, کینیڈا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اس طرح کے تمام ممالک ہیں, جب وہ تحلیل ہو جائے اسی میں تصور کیا آتا ہے جس کو ہم مڈ ٹرم الیکشنز کہتے ہیں. یہ کسی بھی اسمبلی میں یہ ہو سکتا, وہ اس کے دوسرے سال, تیسرے سال, پہلے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ. اب اس کو کوئی بہانے ہی لے کر کے, ایک تو پہلی بات یہ, اور دوسرا ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب وہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 90 دن. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی سینیٹر صاحب, جو آپ نے کہا نا کہ قائد ایوان کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے تحلیل کر سکتا ہے, اسی پر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سو موٹو کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا کسی کے کہنے پر بھی تحلیل کر دی جاتی ہے, بیکاز آف کورس یو نو آل دا پارلیمنٹیرینز آر ریپرزینٹنگ دی کانسٹیٹیوئنسیز, اور یہ 5 سال کے لیے اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں, اس کو بغیر کسی وجہ کے تحلیل کرنا, یہ سوال انہوں نے اٹھایا تھا. میں نے کہا بس ایسی گوشت گزار کر دوں آپ کی. وہ انہوں نے اٹھایا ہوگا جی, وہ انہوں نے اٹھایا ہوگا, اور کبھی وہ ان کے سامنے جائے گا تو ضرور اس کا جواب حاصل کر لیں. میں تو اس کا یہی جواب دوں گا, میں ان کے سامنے بھی پیش ہوں گا, اور بصد احترام میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور بہت اپنا مضبوط طبیعت رکھنے والے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ. میں ان کے سامنے یہی گزارش پیش کروں گا کہ پارلیمانی نظام کا یہ ستون ہے, کوئی زید کہے یا بکر کہے, ریکارڈ پہ کیا ہے کہ قائد ایوان نے لکھ کے کہا ہے, تحریر کر کے ریکارڈ پہ وہ بات آئی ہوئی ہے, اور اس نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو وہ بھیجا ہے جو کہ صوبے کا گورنر ہوتا ہے. اور صوبے کا گورنر جس طرح وفاق میں آپ نیشنل اسمبلی کے ساتھ یہ کریں تو صدر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, اس کو آپ تحریر کر کے جب قائد ایوان بھیج دے, لکھ کے بھیج دے یا ویسے اعلان کر دے, صحیح, تو اس کے 48 گھنٹے کے بعد ویسے ہی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. یہ ایک آئین کہتا ہے, اور جب یہ ہو گیا تو پھر آئین ایک اور چیز کہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. بالکل. تو یہ بائیکاٹ کا دوسرا مطلب یہ ہے الیکشن سے فرار. الیکشن سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ اگر اتنے سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولر ہیں اور اتنے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے لیڈرز ہیں, اور یہ 13 جماعتیں ہیں ماشاءاللہ, 40 50 70 سال پرانی جماعتیں ہیں, یہ الیکشن سے فرار ہیں. اور میں آپ کو جو لیکن سینیٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں نا بوائیکاٹ کا دوسرا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ فرار چاہتے ہیں, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے اور بینچ کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کیا ہی اس میں برائی ہے کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے, اور فل کورٹ میں جو تمام فہم و فراست ہے ہمارے سینئر جج صاحبان کی, وہ اس میں اگر شامل ہو جائے, کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میں آپ کو پنجابی کا ایک محاورہ بولتا ہوں, میں خیال اتنی پنجابی ایسی ہے جو کہ اردو والوں اور دوسری زبانوں کو بھی سمجھ آ جائے. نہیں ہمیں سب آتا ہے, آپ سنائیں. مطلب یہ جی نہیں جی, میں آپ کے ناظرین کے بارے میں بھی تو خیال رکھتا ہوں نا. میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم نظر آ رہی ہے اور یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. میں کہوں گا تسی مامے لگ دے ہو, مطلب ٹھیک ہے نا, یہ مامے لگتے ہیں, یہ جوڈیشری کے انکلز ہیں. وہ جوڈیشری خود جانتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کا حلف اور ان کی دائرہ اختیار, ان کی اختیار سماعت, یہ سب باتیں وہ خود جانتے ہیں. ان کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سمجھتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان سے ہم, ایک تو یہ ادھوری پارلیمان سے جس طرح کے قوانین منظور کرا رہے ہیں, وہ تو ایک اپنی جگہ ہے, اور اس پہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو سینٹ کی کارروائی بھی بتا دوں گا 2 دن پہلے کہ میں وہاں موجود تھا. بالکل اس پہ آتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے محاورہ کا استعمال کیا, تو بسط احترام جج صاحبان سے بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ بھی مامے لگتے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے کہ ایک ساتھ بیٹھ جاؤ اور خود ڈیسائیڈ کر لیں اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. پھر ان سے بھی تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا, وہ بھی تو اسی معاشرے کا, اسی سسٹم کا حصہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں اس کا بھی میرے پاس جواب ہے. اور میں آپ کو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو بتانا چاہتا ہوں نا,
میاں نواز شریف کی جو مینٹالٹی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے، جو کہ 1998 میں وہ ایک کوشش کرتے کرتے وہ ناکارہ کر دی گئی، کیونکہ جنرل مشرف کو انہوں نے کہا یو آر فائرڈ، جنرل مشرف نے آگے سے کہا نو سر یو آر فائرڈ۔ وہ جو کر رہے تھے ایک 15ویں ترمیم بھی لانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، جس میں وہ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے ادارے ان کے ماتحت آ جائیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ریاست کے ستون جس طرح سے آئین میں وضع کیے گئے ہیں، اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ بالکل، پارلیمنٹ ہے جس کو مقننہ کہتے ہیں، انتظامیہ ہے جس کو ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور عدلیہ ہے جس کو جوڈیشری کہا جاتا ہے۔ اب اس میں فوقیت کی بات اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے۔ میں آپ کو بنیادی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا قانون دان کے طور پہ، جہاں پہ تحریری آئین رائج ہوتا ہے یا ریٹن کانسٹیٹیوشن انفورس ہوتی ہے، اس میں آئین جو ہوتا ہے وہ سب سے سپریم ہوتا ہے۔ آئین میں جس طرح سے وضاحت کی جاتی ہے ہر چیز کی اور کس کا اختیار کیا ہے، آئین یا اس کو تشکیل دینا، اس میں ترمیم کرنا، قانون سازی کرنا آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی تشریح کرنا، اس کا نفاذ کرنا، اس کے اوپر داد رسی کرنا، یہ ڈیوٹی ہے اور اختیار ہے دونوں۔ اس کا فرض بھی ہے اور اس کا اختیار یا اس کے پاورز اور اس کی ڈیوٹیز دونوں اسی پہ ہیں کہ وہ اس کو کریں اور عدلیہ اس کو کرے۔ اور اگر ایک واضح قسم کا نظر آ رہا ہے آئین میں درج ایک طریقہ کار جس سے لوگ فرار لے رہے ہیں، اور آئینی ادارے تک، الیکشن کمیشن آف پاکستان تک اس سے فرار لے رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاوہ نظریہ ضرورت جس کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہتے ہیں، بدقسمتی سے ہماری آئینی تاریخ میں بارہا وہ بروئے کار لایا جاتا رہا ہے، اس کی کسی نہ کسی رنگ روپ، اس کی کسی نہ کسی جنم یا انکارنیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہی ان 90 دنوں سے فرار ہو سکتا ہے۔ اور ٹریجڈی پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ ضرورت پاکستان کی آئینی تاریخ میں انہی مواقع پہ استعمال اور بروئے کار لایا گیا جب پاکستان میں فوجی آمریت تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ آئین موجود ہے اور پولیٹیکل کلاس اس کو اپنا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو اپنایا جائے، اور اس کو ہم جو ہے اس کی بنیاد پر ہم کسی طرح سے لیکن معذرت کے ساتھ سینیٹر صاحب، کیونکہ وقت کا میں چاہوں گی دو تین سوالوں کے جواب تاکہ ناظرین کو آرام سے سمجھ میں آ جائے کہ تحریک انصاف کا یا آپ کا اس پہ بطور قانون دان بھی کیا موقف ہے۔ آپ کیا جوڈیشری میں تقسیم دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جوڈیشری میں اگر تقسیم ہے وہ ان کا معاملہ ہے، وہ اس کو ہم مامے نہیں لگتے ان کے۔ عمران خان صاحب نے کل پرسوں، میں نے دوسری دفعہ یہ محاورہ استعمال کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ فل کورٹ ہو یا 4 ججز ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں، ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ آئین میں درج کردہ طریقہ کار 90 دن والا جو ہے وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ہو، ہم اور کچھ چاہ ہی نہیں رہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کی خواہش پہ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ آئین کی خواہش ہے، آئین کی خواہش نہیں ہے، یہ آئین کا فرمان ہے، یہ آئین کی کمانڈ ہے، بالکل صحیح ہے۔ فالو کرنا ضروری ہے، اور اس کو نہیں فالو کرنا۔ پاکستان کے 90 ڈیز کے اندر تحلیل ہونے کے بعد آپ نے الیکشن کرانے۔ اب آپ معاملات آ جاتے ہیں کہ ابھی آپ سے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے سے قبل عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اینڈ یو نو دیٹ ہی از دی کاؤنسل فار دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی کیس کے اندر۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے یہی کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ معزز جج صاحبان ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ وہ کہتے ہیں جو کہ نظر آتا ہے کہ تمام تر بیٹھیں، یعنی کہ ایک فل کورٹ ہو اور اس کے بعد ایک کلیکٹیو وزڈم سے یہ بات سامنے آ جائے، اور یہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے ایکسکلوڈنگ یو آف کورس پاکستان تحریک انصاف، ان کی بھی یہی ماننا ہے کہ بھائی اسی طرح کریں، ورنہ انہوں نے بھی کہا سڑکوں پر آئیں گے، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے کیونکہ یہ عدلیہ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، ان کی انڈیپینڈنس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو پھر سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ بائی دا وے 3 مارچ کو عمران خان صاحب نے بھی جو ایک خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے بھی اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا اور اس پریفرنس کا بھی اظہار کیا تھا کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آئین جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، بالکل اکٹھے ہونے چاہیے، لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں ان کو 90 دن سے آگے لے جا کر 163 دن تھے یا 100 کتنے دن ہے جو آگے کر دیا ہے 8 اکتوبر کر کے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی کو پہلے لے کے آئیں اور اس کو توڑ سکتے ہیں،
جو قائد ایوان ہے وہ توڑیں, سندھ اسمبلی کو توڑیں مراد علی شاہ صاحب, اور آگے لے کے آئیں الیکشن. یہ نہیں کہ پیچھے لے کے جائیں یا اس کو آگے ایڈوانس کر دیں, اور یہ 100 جتنے دن بھی ہیں 183 یا جتنے آپ گن لیں نا 30 اپریل سے جو 8 اکتوبر تک کے دن ہے وہ خود گن لیں. یہ آئین سے بالکل سراسر انحراف ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس یہ کر رہی ہے, یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں تو ہوتا تھا نظریہ ضرورت, لیکن پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کی غیر آئینی کھائی کے اندر چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو پھینک دیا جائے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ مثال اگر اب قائم ہو گئی تو پھر ہر بار یہی ہوگا کہ جب کوئی آئین کے مطابق الیکشن کا ٹائم آئے گا, کوئی نہ کوئی جس کو سوٹ نہیں کرتا وہ بہانہ لگا کے کہ جی یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس نفری نہیں ہے, وہ الیکشن تو پھر یہ جوک بن جائے گا نا. اسی لیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 90 دن والی چیز اگر نافذ نہیں ہوئی تو پھر آئین نامی چیز نہیں رہے گی کوئی. اس قانون کی طرف آتے ہیں جس میں آپ موجود بھی تھے سینٹ کے اندر, جو قانون پاس کیا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023, اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ ٹائمنگ اس کی دیکھیں بڑی غلط ہے, لیکن بٹ ڈو یو اسٹینڈ بائی دس کہ ہاں یہ ضروری تھا کہ جیسے فل کورٹ میں کلیکٹیو وزڈم کا ذکر ہے, اسی طرح سو موٹو کے لیے بھی چند لوگوں کا یا سینئر موسٹ ججز کا ساتھ بیٹھ کر اس پر فیصلہ لینا زیادہ بہتر ہوگا بنسبت جسے کہتے ہیں ون مین شو؟ دیکھیں یہ جو ہے معاملہ سو موٹو کا, یہ جو معاملہ ہے بینچز کی تشکیل کا, اس پہ بہت سالوں سے ایک بحث چلتی آ رہی ہے, اور اس میں ریٹائر ہوتے ہوئے جج صاحبان اپنی الوداعی تقریروں میں بھی بات کرتے رہے ہیں, قانونی ماہرین بھی اس میں رائے دیتے رہے ہیں. یہ اس کا ایک اپنا یہ جو سارے اعتراضات ہیں جورسڈکشن کے ایکسرسائز پر, یہ اپنی جگہ درست موجود ہیں, اور اسی کے اوپر میں تو بلکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عدالت سیاسی لائنز پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے, یہ سیاسی لائنز پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئی, یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے چیف جسٹس کے اختیارات کے معاملے پر. یہ پرو پی ٹی آئی یا اینٹی پی ایم ایل این یا پرو پی ایم ایل این یا اینٹی پی ٹی آئی والی بات نہیں ہے, یہ آپس میں ان کی ایک جورسڈکشن اور پاورز آف دی چیف جسٹس کے اوپر ان کی آپس میں اختلاف جو ہیں وہ ہیں. اچھا, اب انہوں نے یہ جو آپ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ پڑھیں جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے, یا جو اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے 2 ججز نے اور ایک نے اختلاف کیا ہے, ان کو دیکھیں تو انہوں نے تو یہ بائی دا وے اس پہ غور کیجئے, انہوں نے یہ نہیں کہا اس میں کہ پارلیمنٹ ہماری مدد کو آئے یا ان سے مدد نہیں مانگی. انہوں نے, اور شاہ صاحب کی ججمنٹ اگر آپ پڑھیں یا وہ جو نوٹ ہے ڈسینٹنگ, تو اس سے تو کہہ رہے وہ تو بار بار اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں وی, کہ ہمیں چاہیے ہم کریں. اور وہ 1980 سے جو رولز بنے ہوئے ہیں وہ کورٹ نے خود ہی بنائے تھے, اور بہتر یہی ہو کہ کورٹ ہی ان میں اصلاحات لے کے آئے, فل کورٹ بیٹھ کے ان میں اصلاحات کرے. میں آپ کو جو سینٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں. جب یہ 1980 کو گن لیں اور آج گن لیں, کتنے سال گزر گئے ہیں آپ گن لیں خود ہی, اگر اتنے سال وہ چلتے رہے ہیں رولز, تو 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد سینٹ کے اندر اس کو منظور کرانے کی اتنی کیا عجلت تھی؟ یہ اصل بدنیتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایک محاورہ ہے اگر آپ اجازت دیں, اسے کہتے ہیں شاٹ گن میرج, اور آکسفورڈ ڈکشنری اس کا ترجمہ کیا کرتی ہے یا شاٹ گن میرج کا مطلب کیا بتاتی ہے, وہ کہتے ہیں این انفورسڈ اور ہریڈ ویڈنگ اسپیشلی بیکاز دا برائڈ از پریگننٹ. تو یہ ایک بدنیتی کا ثبوت اس کی ٹائمنگ کے علاوہ اس کو جس طریقے سے سینٹ کے اندر ریل روڈ کیا گیا, کیونکہ اس میں ایسی قباحتیں ہیں اس قانون میں, یہ کمیٹی میں جاتا جس طرح دیگر قوانین جاتے ہیں, 2-4 ہفتے لگ جاتے, 1 ہفتہ 10 دن 20 دن لگ جاتے, ان کو اتنی عجلت کیا تھی؟ یہی نا شاٹ گن میرج, تو ہم نے تو کہا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میری دس برائڈ, یہ شاٹ گن میرج کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. ہم 19-20 وہاں تھے, ہم نے کھڑے ہو کے, میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہا گنتی ہونے دیں تاکہ پتہ لگے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس طریقے کے خلاف ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ کمیٹی میں بھیجیں اور کمیٹی میں اس بات کے اوپر بحث ہوگی. یعنی قانون کے خلاف آپ نہیں ہیں, آپ اس کے طریقہ جس طرح سے پاس کیا گیا اور جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر, جی اور ہم چاہتے تھے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا, اور اس کے اندر نقص ہیں بل کے اندر, اور نیشنل اسمبلی سے کئی بلز ایسے آئے ہیں, میں نے خود ان کو ٹھیک کیا ہے, کتنے اور اتنے زیادہ ایررز والے بل آتے ہیں اور سینٹ میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جا کے اس کے بعد. تو سینٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا نا, سینٹ کا ایک حصہ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا نا جو یہ تاثر ہے, میں آپ کو صرف میں بتانا چاہتا ہوں اور اس بل میں میں بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ سیکشن 5 جو اس میں مجوزہ ہے, جو اپیل کا پروویژن ڈالی گئی ہے, اور جو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیولی بھی آگے ون ٹائم ڈسپنسیشن جس کو لا منسٹر نے کہا, جی وہ جو ہے وہ اس پہ ماہرین یہی کہہ رہے تھے
کہ یہ ایک ایسی شک ہے جو کہ آپ سادہ اکثریت سے قانون بنا کر لاگو ہی نہیں کر سکتے، اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اب ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، جب تک کہ کمیٹی میں جا کے اس پہ بحث نہیں ہوگی، ماہرین کو بلائے نہیں. ہم ہر قسم کے ماہرین کو بلاتے رہے ہیں کمیٹیز کے اندر، میں بلاتا رہا ہوں، کوئی ٹرانسجنڈر کے قانون پہ اسلامی ماہرین کی ہم رائے لیتے رہے ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی رائے آتی رہی ہے، ہمارے اپنے ممبرز ہیں جو کہ نالج رکھتے ہیں. ہم نے 6 مہینے سے ہم اس پہ کام کرتے رہے ہیں. ابھی وہ بل پیش ہوگا، ترمیمی بل، اگلے 2 دن کے اندر. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ عجلت جو ہے یہ بدنیتی دکھاتی ہے، یہ دکھاتی ہے الٹیریئر موٹیو. اوکے، we got your point, we got your point. Last 2 minutes I want to know سینیٹر صاحب، آپ نے کہا کہ تمام جو جج صاحبان ریٹائر ہو کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اسپیچ میں ان پروسیجرز کا ذکر کرتے ہیں بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں کہ انہیں کس طرح سے ہمیں خود کرنا چاہیے. جسٹس شاہ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنے برادر ججز کو بھی مخاطب کیا ہے، لیکن کیا بطور قانون دان آپ کو یہ انہی کو کیا ہے، پارلیمنٹ کو نہیں کیا، انہی کو کیا. بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ اب عیاں نہیں ہے بات اور جس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ سینئر موسٹ ججز کو کہیں بھی شامل نہیں کیا جا رہا، اور یہ وہ سوالات ہیں جس پر وہ پولیٹیکل ڈویژن کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے؟ میں اس کو پھر سے یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل ڈویژن نہیں ہے، یہ ڈویژن جو بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک کی بات ہے کہ اس طرح سے یہ آؤٹ ان دی اوپن آ گیا. یہ بند کمرے میں بیہائنڈ کلوز ڈورز ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتا عدلیہ کے اندر تو بہتر تھا. لیکن کون نہیں ہے کون ہے. بائی دا وے ایک اور جو ایشو ہے جس پہ جو ججز ریٹائر ہوتے ہوئے الوداعی گفتگو کر کے جاتے ہیں وہ ججز کی تقرری کے معاملے پہ بھی جی بالکل ابھی بھی پروسیس ہے. پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور ٹرانسپیرنٹ وہ پروسیس ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ اعتراضات ہیں. تو یہ معاملے ہیں جس میں اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جس طرح سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے 90 دن والا، یہ ایک انتہائی مفاد عامہ کا، پبلک انٹرسٹ کا، اور 5 سال میں ایک دفعہ عوام کو موقع ملتا ہے یا جب بھی موقع ملتا ہے آئین کے مطابق اس سے محروم کرنے کا، اس کو ڈی ریل کرنے کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں چیف جسٹس اور جو جج صاحبان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پہ یہ عمل درآمد کریں نہ کریں وہ گورنمنٹ کی ہیڈ ایک ہے، اور دیٹ از بٹوین دا کورٹ اینڈ دا گورنمنٹ. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر لا کر ہی جائیں گے، اور وہ ٹھیک لا کر جائیں گے، اور پھر پتہ لگے گا ہماری بھی آئینی تاریخ میں جسٹس منیر کا ایک مقام ہے، جسٹس ارشاد حسن خان کا ایک مقام ہے، جسٹس انوار الحق کا ایک مقام ہے، اور اس کے برعکس جسٹس کارنیلیس کا بھی ایک مقام ہے، اس کے برعکس جسٹس ایم آر کیانی کا بھی ایک مقام ہے، اس کے برعکس جسٹس حمود الرحمان کا بھی ایک مقام ہے. سیاسی تجزیہ تو آپ کر اسی لیے میں سکتے ہیں، سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین بات ہے. اچھا، سیاسی تجزیہ تو ہم سب کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عدلیہ کے بارے میں تو ذرا ڈر ہی لگتا ہے پریڈکٹ کرتے ہوئے. بہرحال یہ فرمائیے گا کہ منڈے کو آپ امید کا سورج طلوع ہوتے نظر آ رہا ہے آپ کو، یا معاملات اور پیچیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ڈر کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا نا، مجھے بھی ڈر ہے. میں پریڈکٹ کرنے کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، اور یہ جو بینچ بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے مجھے ڈر کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بے خوف طریقے سے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پیچھے ایشو کیا انوالوڈ ہے اور کتنی اہمیت کا ایشو ہے. مجھے ڈر پتہ ہے کس چیز کا ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، پی ایم ایل این کی، ان کی ہسٹری عدلیہ کے حوالے سے کس طرح سے رہی ہوئی ہے. ان کی ہسٹری 1997 میں کس طرح سامنے آئی کہ ٹھیک ہے اس وقت بھی ایک تقسیم تھی اور ایک ویک پوائنٹ تھا جسٹس سجاد علی شاہ کا کہ وہ کچھ ججز کو سپرسیڈ کر کے چیف جسٹس بنے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے انہوں نے اس طرح سے جو کیا وہ اس وقت کیا. ابھی بھی ہر قسم کا حربہ، یہ خاص طور کے پی ڈی ایم کا اور پی ایم ایل این اس کا جو فیس ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں تک گر سکتے ہیں، یہ ایسے گر سکتے ہیں کہ جس سے کوئی پاتال بھی شرما جائے. بہت بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب. وقت ختم ہو گیا لیکن آپ کا پوائنٹ وی گاٹ اٹ. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ ان فوکس. وی ٹیک اے بریک اوور ہیئر. ویلکم بیک. عدلیہ کے ارد گرد ظاہر ہے کہ تمام تر ڈسکشن ہے اور یہی پیر کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیر کو بھی معاملات کسی صورت حل ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن فی الحال تو معاملات پیچیدہ ہی نظر آتے ہیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں اور کورٹ رپورٹر بڑے زبردست سے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ. ان سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تمام احوال بھی دیکھے ہیں، بڑا ذکر بھی ہوا چیف جسٹس صاحب کے آپ دیدہ ہونے کا، اور اس کے بعد جو اب معاملات ہیں. قیوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ پی ڈی ایم نے بوائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اس 3 رکنی بینچ کو، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری جانب
چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ سربراہی کر رہے ہیں اس 3 رکنی بینچ کی، وہ امید دلا کر گئے ہیں کہ پیر کو امید کے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا اور اطمینان رکھیں، وہ یہ کہہ کے گئے۔ معاملات کتنے حد تک سلجھتے نظر آ رہے ہیں یا مزید پیچیدہ ہوں گے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ فیڈریشن تو میں فریق ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں حکومتی اتحاد کے اندر پی ڈی ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے اپنی فریق مقدمہ بننے کی درخواست دی ہے۔ ابھی تو ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ آیا وہ فریق مقدمہ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ معاملات ظاہر ہے کہ اہم تو ہیں کہ ایک ایسا گو کہ ایک یہ آئینی تو مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پولیٹیکل معاملہ بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے اور پھر جبکہ آپ کے فاضل جج دائیں بائیں جو ہیں وہ مختلف وجوہات کے اوپر اٹھ چکے ہیں، اور پھر اسی بینچ کے ایک جج جو ہیں وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ فل کورٹ اگر بنا دیا جائے بہتر ہوگا، اور وہ فل کورٹ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اور پھر ان کا یہ چیف جسٹس کا وہ جذباتی فکرہ اور پھر باقی ججز کی طرف سے کہنا، مطلب یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسی کیا کمی ہے، کیونکہ جو ججمنٹس بھی آ چکی ہیں۔ ابھی قاضی فائز کا جو ججمنٹ آیا جس کے اندر بینچز کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہا گیا، اس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ 1980 کے جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ چیف جسٹس کو بینچ کم کرنے کے لیے نہیں، کہ جب ایسی صورتحال ہو تو وہ اس میں بینچ کو کم نہیں کر سکتے، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو جب ایک 5 رکنی بینچ بنایا تھا تو چاہیے تو یہی تھا کہ 5 رکنی بینچ ہی ہو اور اس کے اندر مزید ججز ہیں، لیکن دوسری طرف چیف جسٹس کل جب یہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پھر وہی سب کچھ ہو جو 4 دن تک ہو چکا ہے، کہ ہم 16 گھنٹے سماعت کر چکے ہیں، 4 دن آگے جا چکے ہیں، اور پھر ایک خدشہ یہی تھا کہ پھر شاید وہی کچھ ہوگا، پھر کچھ جا جائیں گے، پھر کوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی جو بات ہے ان کے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کیا انٹرسٹ ہے کہ فل کوڈ بنانے کے اوپر اتنی ضد اور انا قائم ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر آئین اور قانون کے تحت جو فیصلہ، ظاہر ہے کہ آئین کے حلف جو ہے وہ باقی ججز جو ہیں انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، آئین کا وہی حلف اٹھایا جو چیف جسٹس آف پاکستان بالکل سارے برادر ججز نے بھی وہی تحفظ فراہم کرنا ہے آئین کو۔ جو ہے وہ ہر جج اتنا ہی پاورفل ہے جتنا کہ ایک چیف جسٹس ہے۔ ایبسولوٹلی۔ تو قیوم صاحب ایک اور چیز بتائے گا، کیونکہ آپ بڑے جانتے بھی ہیں ان معاملات کو، گہری نظر بھی ہے، بڑی خبریں چل رہی ہیں کچھ کہیں ڈٹے رہنے کی، کہیں پریشر کی، کہیں استعفوں کی، کیا کچھ ایسا آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو؟ یہ ڈسکشنز چل بڑے رہے ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، اگر ہمارا رابطہ ہو جائے، کچھ آخری ہی ہمارے منٹ تھے اس شو کے جس میں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے، دوبارہ سے ہم ان کو ریکنیکٹ کرتے۔ سیاسی جماعتوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پیر کی انگلی اٹھنے والی ہے، نواز شریف استعفیٰ دے دو، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی معاملات تو ایسے نہیں ہیں کہ جس کی بات پہ کی جائے۔ اور اگر آپ کا اشارہ اس بات پر ہے کہ کیا جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں کچھ، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو لیکن وہ کیوں ہوں، ظاہر ہے یہ ایک اگر ہونا ہے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، نہیں ہونا ہے تو تب بھی ان کا معاملہ ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں آپ کو اس بات پہ کنفرم کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ پارٹیسپیٹنگ ان فوکس، معاملات پیچیدہ بھی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے دن جب سماعت ہوتی ہے کس طرح سے اس کو آگے لے کر جایا جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی ایم میں موجود تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بینچ کا بوائیکاٹ کریں گی، اور جیسے عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی بتایا کہ جو دیگر الگ جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو فریق بننے کے لیے جو درخواست دی ہے ابھی اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ معاملات جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا، اس وقت تمام فوکس عدلیہ کی طرف ہی ہے کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں الیکشن بارے، لیکن اس سب میں جو معیشت ہے اس پہ نظر کس کی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ مہنگائی کے جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں وہ بھی بے انتہا
तबाहकुन हैं और गौर व फिक्र करने वाले हैं कि कभी इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी आज के आदाद व शुमार में स्टेटिस्टिक्स की तरफ से यानी ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की तरफ से ज़ाहिर की गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।